बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो है तो ज़ाती इंतकाम की, बुग़्ज़ की, हसद की, जलन की, ज़ाती मफाद की, ज़ाती इख्तियार की, ज़ाती इक़्तिदार की। इसके अलावा तो कोई और लड़ाई नहीं है। और इस लड़ाई में पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तानी जल रहे हैं, पाकिस्तानी बेतौकीर हो रहे हैं, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बेतौकीर कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है और एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ना हमारी चादर और चार दीवारी, ना हमारी माएँ, ना हमारी बहनें, ना हमारी बेटियां महफूज हैं। और इस हद तक पुलिस, गर्दी और कानून नाफिज करने वाले इदारे और फोर्सेस, इस हद तक उनको खुली छुट्टी दे दी गई है कि वो जब चाहते हैं, जिस घर में चाहते हैं दाखिल होते हैं और जाके जो कुछ चाहते हैं गुलगपाड़ा करते हैं, वापस आ जाते हैं और खौफ व हरास फैलाते हैं, दहशत फैलाते हैं। ये सारा कुछ मकबूजा वादी में होता था और हम रिपोर्ट करते थे। और अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मुझे एक मैसेज आया मकबूजा वादी से। उन्होंने, क्योंकि बहुत अरसे से वो मुझे सुन रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं और अपना फीडबैक भी देते रहते हैं, उनका एक मैसेज आया 3 दिन पहले। उन्होंने कहा, साबिर भाई अब आप हमारा तस्करा करना छोड़ दें, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है और जो कुछ हम देख रहे हैं, इससे तो हम बहुत अच्छा रह रहे हैं इधर। इसलिए अब आप हमारी फ़िक्र ना करें, हमारा बिल्कुल जिक्र ना किया करें। अब आप लड़ाई अपने लिए लड़ें और अपने पाकिस्तान को ठीक करें, अपने घर को ठीक करें और वहाँ पे अपने हकूक़ हासिल करें। ये मैसेज है। कहाँ से? मकबूजा वादी से। उस वादी से एक नौजवान का, एक फॉलोअर का मैसेज है जो मुझे रेगुलर सुनता है और फीडबैक देता है। अब हम क्या कर रहे हैं? ISPR इस वक्त क्या कर रहा है? ISPR इस वक्त क्या ये कर रहा है कि ISPR का नंबर 1 मसला, क्योंकि वो हैं अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान, चारों मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान हैं ISPR। वो क्या कर रहा है? ISPR का सिर्फ एक ही हदफ है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एंटी इमरान बयानियाँ बनाना है और उस बयानिए को बना के लोगों को टीवी पे उसको फैलाना है और तमाम टीवी चैनल्स को मजबूर करना है कि वो बयानियाँ और इस तरीके से फैले, सुबह से लेकर शाम तक वो बयानियाँ चलता रहे। ये बयानियाँ इस वक्त ISPR का सबसे बड़ा काम ये है, ठीक है। और बड़े बड़े अफसर वहाँ पे इस काम पे लगाए हुए हैं। क्या अफ़वाज पाकिस्तान अगर न्यूट्रल हैं, अगर एपॉलिटिकल हैं, तो क्या अफ़वाज पाकिस्तान का के तर्जुमान का ये काम है कि वो ये काम करें? पॉलिटिकल लड़ाई है, लड़ने दें, PDM ला जाने और इमरान खान साहब लड़ें। तो इसका मतलब तो सिर्फ यही है ना कि ये लड़ाई अब PDM की और इमरान खान साहब की नहीं रही। ये लड़ाई आपने खींच के अपनी तरफ ले गए हैं। ये लड़ाई अब आप लोग लड़ रहे हैं और इमरान खान से आप लड़ रहे हैं। इमरान खान की लड़ाई अब PDM वाले वो आराम से बैठे हैं। PDM वाले नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, जरदारी साहब, मौलाना सब बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि ये अच्छा हुआ, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, हमारा मज़ा हो गया, हमारा काम हो गया। हम जो काम पिछले 75 सालों में नहीं कर सके, ये आपस में लड़ लड़ के पूरा कर देंगे। और नवाज शरीफ साहब कहते हैं, नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को हिदायत दी है कि आप इसको ज़रा भड़काते रहें, ये इस लड़ाई को इसी टेम्पो के साथ आगे जाने दें, क्योंकि जो काम मैं पिछले 30 साल से करना चाह रहा हूँ वो नहीं हो सका जो इस वक्त हो रहा है। लिहाजा वो तो अपने 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 तौर पे खुश हैं। फिर क्योंकि इस वक्त ये है कि मुल्क में मार्शल्ला नहीं लेकिन मार्शल्ला है, मुल्क में आइन है लेकिन नहीं है, मुल्क में अदलिया है लेकिन नहीं है, ये सारे काम हो रहे हैं। और फिर 2-3 बातें कि 9 मई का वाक़या हुआ, 9 मई के वाक़े को कंट्रोल क्यों किया जा रहा है, इसको ओपन क्यों नहीं किया जा रहा, मीडिया को खुला क्यों नहीं काम करने दिया जा रहा, उसको रिपोर्टिंग करने दें। दूसरा, काउंटर नैरेटिव आए, तस्वीर का दूसरा रुख आए। क्यों ये सेंसरशिप क्यों है? और ये सेंसरशिप ISPR की तरफ से है, क्योंकि तमाम टीवी चैनल, तमाम दोस्त, हर जगह दोस्त मौजूद हैं, वो बताते हैं कि ये जनाब हमारे हाथ पाँव बंधे हुए हैं और बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो कहते हैं कि आप कोई ऐसी बात कर दें, उनको बाकायदा कंटेंट दिया जाता है। फिर एक और बात, ये पूरे मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद। ये रैली क्यों निकालने की ज़रूरत है? ये जनरल राहील शरीफ साहब को 3 साल रहे हैं, उनको क्यों नहीं ज़रूरत महसूस हुई? बाजवा साहब 6 साल रहे हैं और आखिर में आके उनको क्यों ज़रूरत महसूस हुई? पाक फ़ौज जिंदाबाद, ये तस्वीरें लगा के, तो पाक फ़ौज तो जिंदाबाद ही है। फ़ौज से तो कोई लोगों की लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ना ही लोगों का मसला है। फ़ौज को तो अभी भी लोग पसंद करते हैं। मसला है जो बड़े 3-4 जो लीडरशिप है वो जो फैसले कर रही है, मसला फैसलों से है। मैं सवाल करूँगा चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी जनाब साहिब मिर्ज़ा साहब, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर साहब एयर चीफ, और पाक
پاک بحریہ کے سربراہ جناب امجد خان نیازی صاحب، ان سے اور چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب سے ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، کیا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ کیا لوگوں کو اٹھایا جانا ٹھیک ہے؟ کیا اس طریقے سے عدالتوں کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں اور بوٹ کی نوک پہ لکھنا ٹھیک ہے؟ کیا یہ مہذب معاشرہ، کیا ہم مہذب ملک، یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کو اور ایک پولیٹیکل لیڈر کو اس طریقے سے کرش کرنا، کیا یہ درست ہے؟ کیا ماضی میں کیا کوئی کامیابی حاصل ہوئی؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو قبر ہے وہ آج بھی جی ایچ کیو سے زیادہ مضبوط ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قبر، محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر آج بھی زیادہ مضبوط ہے۔ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، سزا ہو چکی ہے، مفرور ہیں، مطلوب ہیں، عدالتوں کو سزائیں ہوئی ہیں، نااہل ہیں، وہ زیادہ مضبوط ہیں۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہم پچھلے جنرل ایوب خان سے لے کے جنرل باجوہ تک یہ سارے کام کیے، سب نے ایک ہی کام کیا، وہی اسٹریٹجی پیپر، وہی پالیسی، وہی حکمت عملی، وہی چلاکیاں، وہی اسکرپٹ، وہی کچھ ہم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک لیڈر کا گریبان پکڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تو خیال یہی تھا کہ وہ ایک شخص ہے جس کو آپ پھانسی دے رہے ہیں اور وہ قبر میں ڈال دیا گیا تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن وہ بھٹو کو جو پھانسی دی گئی، اگر بھٹو کو پھانسی نہ دی جاتی اور وہ پالیٹکس میں رہتے، الیکشن لڑتے، تو ایک دو الیکشن کے بعد کام ایک نئی جماعت آ جاتی، وہ لے لیتی، اس کے بعد پھر ایک اور جماعت آ جاتی، لیکن نہیں، ان کو پھانسی دی گئی۔ وہ آج بھی موجود ہیں، ان کی پارٹی موجود ہے، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، ووٹر سپورٹر موجود ہیں، اور وہ آج بھی جو پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ بھٹو کے ساتھ جڑا ہوا، وہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے خوش نہیں ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کے لیڈر کو ایک جرنیل نے پھانسی دی تھی۔ نواز شریف صاحب، ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، ان کا ووٹر سپورٹر سمجھتا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کس نے کی، جی ایچ کیو نے کی، 3-4 جرنیلوں نے کی، جنرل پرویز مشرف اینڈ کمپنی یہ ہے، اور اس کے بعد جنرل باجوہ اینڈ کمپنی یہ ہے، اور وہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب عمران خان صاحب ہیں، بچے کو معلوم ہے، میڈیا کے ایک رپورٹر کو معلوم ہے، ایک اینکر پرسن کو معلوم ہے، ریڈی والے کو معلوم ہے کہ اس وقت کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ بچیاں، نہ بچے، نہ مائیں، کوئی محفوظ نہیں ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور جیلوں میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف خاص طور پہ، کیونکہ آپ کے آنے کے بعد توقع یہ تھی کہ سچویشن نارمل ہوگی اور لوگوں کو ایک اچھے ماحول میں، جو جنرل باجوہ صاحب کر کے گئے ہیں، رجیم چینج کا کھلواڑ کھیل کے گئے ہیں، اس سے چھٹکارا ملے گا، الیکشن ہوں گے اور اچھے ماحول کی طرف آگے بڑھا جائے گا، جو بھی جیتے گا، ظاہر ہے ہر صوبے میں ساری پاکستان تحریک انصاف نے تو نہیں جیتنا، جہاں کسی نے جیتنا تھا ان کو اقتدار ملتا۔ اور کہا گیا، وجاہت سعید خان صاحب نے ایک دفعہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ باجوہ کا جی ایچ کیو ہی وہی جی ایچ کیو چل رہا ہے جو باجوہ کا تھا عاصم منیر صاحب کا۔ میں نے اس کا کہا کہ نہیں، یہ آپ چند ہفتوں میں کیسے اندازہ کر سکتے ہیں، چند دنوں میں، کہ جناب 6 سال کا ان کا ٹینیور تھا اور آپ 2-3 ہفتوں میں کہہ رہے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ تو باجوہ پلس چل رہا ہے، کیونکہ وہ تو صرف ان کے دور میں صرف مردوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، جرنلسٹوں کے ساتھ، لیکن میل جرنلسٹوں کے ساتھ، میل اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ، اعظم سواتی ہوں، شہباز گل ہوں، ان کے ساتھ وہ ہوا تھا۔ لیکن یہ جو اب وہ ہو رہا ہے اس میں صرف میل جرنلسٹ، سمیع ابراہیم تھے، شہید ارشد شریف کا قتل ہوا، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تو خواتین ہدف بنی ہوئی ہیں، خواتین کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جرنلسٹوں کو بھی، جرنلسٹ خواتین بھی محفوظ نہیں، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے، اور پھر میڈیا کو پہلے سے بدتر طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور عمران ریاض خان
ان میں سے ایک ہیں۔ عمران ریاض خان کو وہ مسنگ پرسن میں لاپتہ ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو ملکہ بخاری بیرسٹر ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مسرت چیمہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ شیریں مزاری کے ساتھ، شیریں مزاری وہ بھی رو رہے ہیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب رو پڑے ہیں ان کی گفتگو سن کے۔ شیریں مزاری کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو شیریں مزاری کے سارے وہ لوگ جو اب تک خاموش تھے وہ بھی پھٹ پڑے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ عدالتی فیصلے جو ہیں، عدالتوں کا جو احکامات ہیں، وہ بوٹ کی نوک پہ فیصلہ وہ ہوگا، رہائی تب ملے گی جب ہم چاہیں گے، یہ ہے۔ تو یہ جنرل ایوب خان اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اس وقت ظلم جو ہو رہا ہے، یہ جنرل ایوب خان والا، یحییٰ خان والا، ضیاء الحق والا اور مشرف والا اور باجوہ صاحب والا، یہ ساروں کو ملا لیں تو اس وقت یہ پچھلے 4-5 مہینوں میں ان ساروں کے جو ادوار میں ہوا وہ سارے کا سارا ملٹیپلائی کر کے 1 × 5 وہ اس وقت ہو رہا ہے۔ اور اس سے کیا فوج کی عزت اور تقریم میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کے عام آدمی، پڑھا لکھا، باشعور اور دیہاتی، کیا اس سے پاکستان فوج کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس کے وقار میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا اس سے پاکستان کے عوام اور فوج قریب آ رہے ہیں یا دور جا رہے ہیں؟ بالکل قریب نہیں آ رہے، دور جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی غلط اطلاع دے رہا ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط آپ کو کوئی کہہ رہا ہوگا۔ یہ اس کی وجہ کہ یعنی ریٹائرڈ فوجی بزرگوں پہ، ان پہ پابندی، ان کے فیملی پہ پابندی، ان کے خاندان پہ پابندی، ان کی نسلوں پہ پابندی، کہ آپ نے عمران خان کا نام نہیں لینا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لینا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا پاکستان کا دستور منع کرتا ہے؟ کیا آئین منع کرتا ہے؟ اگر عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب، اگر وہ فرض کریں، اگر ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہیں یا وہ کسی کا کھیل کھیل رہے ہیں، وہ سیکورٹی رسک ہیں، تو وہ ساری شیئر کریں چیزیں، وہ قیامت نہیں آ جائے گی۔ اگر ہیں تو چیزیں شیئر کریں۔ سب سے پہلے میں ہوں گا جو میں کہوں گا کہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کریں، لوگوں کے سامنے رکھیں، لیکن اوپن، کھلی کتاب، ان کی کتاب، اگر آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں تو کھول کے رکھیں، سپریم کورٹ میں جائیں، ان کے سامنے پیش کریں کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس میں یہ اتنے یہودی ہیں، اتنے ہندو ہیں، اتنے ایجنٹ ہیں، اتنے فلاں ایجنسی کے لوگ ہیں، ان کے تانے بانے بیرونی ایجنسیوں سے جڑے ہوئے ہیں اور دشمن ملکوں سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاس رپورٹ ہے، وہ رپورٹ پیش کر دینی چاہیے، سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں۔ یہی سپریم کورٹ آپ کے لیے چشم ماں روشن دل ماں شاد، وہ آپ کا کیس سنیں گے، اوپن کورٹ میں سنیں گے، سب سنیں گے۔ اور اس عمران خان کو اور اس پاکستان تحریک انصاف کو جو کچلنے کے لیے پچھلے 13 ماہ سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ ہر گھر میں نفرت اور انتقام پیدا ہو رہا ہے۔ پہلے غصہ تھا صرف، اب نفرت اور انتقام ہو رہا ہے، ہر گھر میں پہنچ رہا ہے یہ چیز۔ اور جب آپ ایک شخص کو اٹھاتے ہیں تو ایک شخص نہیں ہوتا، وہ پورا خاندان ہوتا ہے۔ 10,000 سے زیادہ لوگ اٹھائے جا چکے ہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس بہت عزت اور تکریم والا ہے، بہت ہے، لیکن کیا ایک کور کمانڈر ہاؤس کی سزا جو ہے وہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی سزا ہے کہ آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس ایونٹ کے اندر بھی بہت ساری سوالات ہیں ابھی، اور یہ سوالات بڑے نامور قانون دان اٹھا چکے ہیں۔ وہ جو ایونٹ ہوا اس کے پیچھے پھر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ، عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ ریاستی ادارہ ہے یا نہیں، اس کی کوئی تقریم ہے یا نہیں، اس کی کوئی عزت اور توقیر ہے یا نہیں، کیا ہوا اس دن؟ یہ سب کچھ سوالات ہیں۔ تو رول آف لا، پڑھا لکھا نوجوان ہے، پڑھے لکھے نوجوان بچے بچیاں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب کے پاس خیال تھا کہ آپ آئے ہیں، آپ ان چیزوں کو ایک نارمل وے میں آگے لے کے بڑھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ پی ڈی ایم والے کھلے عام بتاتے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں، یہ آپ ہیں، یہ پی ڈی ایم کے لوگ بتاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بتاتے ہیں ہم الیکشن چاہتے ہیں لیکن آپ الیکشن نہیں چاہتے، مسلم لیگ نواز کے لوگ کہتے ہیں ہم الیکشن چاہتے ہیں لیکن آپ الیکشن نہیں چاہتے۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب، یہ جو چل رہی ہے 3 دن 4 دن سے چل رہی ہے، پہلے ایک سٹوری آتی ہے، پھر عمران خان تردید کرتے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں، کیا ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے عمران خان صاحب نے آپ کو اس لیے ہٹایا تھا کہ
کوئی بشرا بی بی کے کوئی آپ لے کے گئے تھے کوئی فائل، اگر وہ فائل اس وقت تھی تو اب کدھر ہے، اس کو لے کے آئیں اگر یہ بات درست ہے۔ اگر نہیں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کچھ اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو DGISI کے عہدے سے عمران خان صاحب نے نہیں ہٹایا تھا، آپ کو جنرل باجوہ، جنرل فیض اور ایک اور، یہ 3 لوگوں نے آپ کو ہٹوایا تھا۔ یہ ہے بنیادی بات، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیا DGISI، تو پھر یہ ساری چیزیں، اس کی تردید آنی چاہیے، DGISPR کو گفتگو کرنی چاہیے آ کے، بجائے اس کے کہ کرش کیا جائے، پش کیا جائے، بند کیا جائے۔ تمام کا تمام اس وقت میڈیا یہ ساری باتیں جانتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے دبایا جا رہا ہے اور ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ یہ ہے وہ چیز، وہ حقائق جو کہ ہونے چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کل نہیں ہوگی۔ ایک سیاسی جماعت، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاسی جماعت، اور اس وقت کیونکہ PTI ہے، وہ ایک ادارہ ہے، وہ بھی ایک ادارہ ہے، اس کے ساتھ بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ بھی لوگ اتنی محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ جتنا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فوج آپ سے محبت کرے اور آپ کی فوج آپ سے جڑی رہے۔ اس کے بھی وہ سپاہی ہیں، اس کے بھی وہ افسر ہیں۔ یہ PTI کا ورکر اس کا سپاہی ہے، اس کا چاہنے والا ہے، اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو جو اس کا گریبان پکڑا گیا، وہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں ایک بہت ہی غلط میسج گیا، اور پھر لوگوں نے بتایا، لوگوں نے گرفتار کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، یہ لوگوں نے گرفتار جنہوں نے اٹھایا عمران خان کو، انہوں نے بتایا، معافی مانگی، معذرت کی ہے کہ یہ ہم نہیں، یہ اوپر سے حکم آیا تھا، ہم مجبور ہیں۔ یہ سب کچھ ان کو بتایا گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔